अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनील शफ़ी है और मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। बेसिकली मैंने अपना साइकाइट्री में FCPS 2017 में पास किया और इस वक्त मैं एक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा हूँ। आजकल के दिनों में साइकाइट्री की बीमारियाँ बहुत आम हुई हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो हम लोगों ने ये मुनासिब समझा कि इस हवाले से कुछ अहम बीमारियों के बारे में आपकी तवज्जो जो है मबज़ूल कराई जाए, आपको कुछ एजुकेट किया जाए। उसके अंदर एक बड़ी अहम बीमारी जिसका मैं आज ज़िक्र करना चाहूँगा वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर आसान अल्फाज में अगर हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दो मुतज़ाद इंतहाओं का मर्ज़ है, यानी इसमें दो तरह की कैफ़ियत, डिप्रेशन की और दूसरी जो इंतहा है वो तेज़ी की। ये दोनों कैफ़ियत वक्फ़े वक्फ़े से इस बीमारी में आ सकती हैं। डिप्रेशन की जब इंसान के ऊपर चल रहा होता है, दौर चल रहा होता है, तो उसके अंदर इंसान बहुत ही ज़्यादा मायूस, उदास जो है ना वो रहना शुरू कर देता है। उसका ज़िंदगी के अंदर जो उसकी दिलचस्पी है वो मांद पड़ जाती है। जो चीज़ें पहले उसको अच्छी लगा करती थीं अब उनमें उसको मज़ा नहीं आता, अच्छी नहीं लगती। बिला वजह के पछतावे और नाउम्मीदी शुरू हो जाती है और ये एक बड़ी तकलीफ़ देह कैफ़ियत होती है। तो डिप्रेशन जब हो तो उसमें ये आता है, लेकिन बाइपोलर में डिप्रेशन के अलावा तेज़ी की कैफ़ियत भी आ जाती है। उस तेज़ी की कैफ़ियत की कुछ मख़सूस अलामात हैं जो कि आम तौर पर डिप्रेशन के उलट अलामात जो है ना उस तरह देखने में आती हैं। मसलन इसके अंदर जो मिजाज है उसमें तेज़ी आ जाती है और तेज़ी से मुराद ये है कि मिजाज बहुत ज़्यादा खुशगवार, इतना खुशगवार कि अपने मामूल से ज़्यादा खुशी रहना शुरू हो जाए। और दूसरी ये कि कभी कभार कुछ लोगों को खुशी की बजाय शदीद गुस्से की कैफ़ियत भी रहना शुरू हो सकती है। तेज़ी की जब दौर आता है तो उसमें एतमाद जो है वो गैर मामूली तौर पर बढ़ जाता है। इंसान जो उसका बोलना चालना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अपने मामूल से, और वो उन लोगों से भी मेल जोल करना शुरू कर देता है जिनसे वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में इतना ज़्यादा नहीं मिला करता था। इंसान के अंदर एतमाद इतना बढ़ जाता है कि वो ऐसी बातें अक्सर कर देता है जो कि आम तौर पर जिसको वो करने से झिझकता था। इसके अलावा और चीज़ें जो कि तेज़ी यानी मेनिया की कैफ़ियत में बढ़ जाती हैं, उनमें ये है कि अगर किसी बंदे का शुरू से मज़हबी रुझान हो तो जब तेज़ी की कैफ़ियत उस पर आती है तो मज़हबी रुझान में बेपनाह इजाफ़ा हो जाता है। पैसे खर्च करने के रुझान में बहुत इजाफ़ा हो जाता है। उसमें शॉपिंग करना भी बढ़ सकती है और इसके अलावा सदका खैरात की तरफ रुझान जो है वो भी बढ़ सकता है। इसके अलावा आम तौर पर तेज़ी के अंदर इंसान जो है वो अपनी केयर इस तरह से केयर करना कि नए कपड़े पहनना और इस तरह की चीज़ें करना वो मामूल से बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा इंसान अपने आप को कोई बड़ी चीज़ समझना शुरू कर देता है। जैसे वो समझता है कि मेरे पास कोई ऐसी सलाहियत या ऐसा इल्म है जो सिर्फ़ मेरे पास है और किसी दूसरे के पास नहीं है। इसके अलावा इंसान की जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तेज़ी के मर्ज़ के अंदर, और इसके अंदर वो कुछ ऐसी हरकत भी कर सकता है जो कि वो नॉर्मल ज़िंदगी में अपने अगर वो होता तो वो ना करता। तो ये दो तरह की कैफ़ियत हैं जो कि वक्फ़े वक्फ़े से इस बीमारी में आ सकती हैं। और जब ये इसमें होता ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर सिलसिलावार एक के बाद दूसरी कैफ़ियत आए। बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनको ज़्यादातर तेज़ी की अलामात आती हैं और कभी कभार उदासी की जो कैफ़ियत हैं वो आती हैं। जिन लोगों को ऐसे होता है यानी कि उनकी तेज़ी ज़्यादा शदीद होती है उनको हम बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में शुमार करते हैं।
اور جو دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر تیزی اور اداسی آتی تو دونوں ہیں، لیکن اداسی زیادہ طویل اور زیادہ شدید ہوتی ہے اور جو تیزی کی علامات ہیں وہ نسبتاً کم ہوتی ہیں، تو ان کو ہم بائی پولر 2 ڈس آرڈر میں شمار کرتے ہیں۔ اچھا، بائی پولر ڈس آرڈر کی دو ٹائپس ہیں۔ یہ ٹائپس ان کو بائی پولر 1 اور بائی پولر 2 کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ بائی پولر ڈس آرڈر میں تیزی کے ادوار آتے ہیں اور پھر اداسی کے بھی آتے ہیں، لیکن ہر بندے میں یہ شرح اور یہ نسبتاً فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تیزی کی کیفیات زیادہ آتی ہیں اور اداسی کی جو کیفیت ہے وہ کبھی کبھار آتی ہے۔ تو جن کے اندر تیزی زیادہ شدت کی ہوتی ہے ان کو ہم بائی پولر 1 ڈس آرڈر میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جن میں یہ دونوں کیفیات آتی تو ہیں لیکن اداسی کی کیفیت کا دورانیہ اور شدت زیادہ ہوتی ہے اور تیزی کی کم ہوتی ہے نسبتاً، ان کو ہم بائی پولر 2 ڈس آرڈر کے اندر شمار کرتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ بائی پولر ڈس آرڈر ہماری جو نارمل آبادی ہے اس کے تقریباً 1% لوگوں کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کی شرح مردوں اور عورتوں دونوں میں برابر ہے اور عام طور پر یہ 18 سے 20 سال کی عمر میں یہ بیماری عام طور پر شروع ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں یہ جو تیزی یا اداسی کی یہ جو کیفیات ہیں یہ وقفے سے آتی ہیں، اور اگر ایک دفعہ کیفیت آتی ہے اور عام طور پر 5-6 مہینے کے بعد تک وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ کیفیت زندگی میں کبھی نہ کبھی دوبارہ واپس آئے گی۔ اس بیماری میں بنیادی طور پر جو اس کے اندر ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ بیماری خاندانوں میں چل سکتی ہے، یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نارمل جو آبادی ہے اس کا 1% کے قریب لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے خاندان میں یہ بیماری کسی کو رہی ہے تو اس صورت میں آپ کے اندر اس کی جو شرح ہے، اس کا جو رسک ہے اس بیماری کے ہونے کا، وہ 10% سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس بیماری کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے جو مضبوط وجہ وہ جینیٹک ہے، یعنی فیملی کے اندر اس بیماری کا رن کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات جو کہ اس بیماری کی وجہ بن سکتی ہیں، ان میں ہمارے بچپن کے اندر اگر کچھ ایسی ہمارے ناخوشگوار ہمارا بچپن گزرا ہو، جیسے مثال کے طور پر بچپن میں ہمارے پیرنٹس کی سیپریشن یا ڈیتھ ہو گئی ہو، یا بچپن میں انسان کو مختلف طرح کے ایبیوزز کا، فزیکل ایبیوز یا سیکشول ایبیوز کا سامنا کرنا پڑا ہو، تو ان لوگوں کے اندر بھی اس بیماری کے جو چانس ہیں وہ کچھ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بیماری میں ایک اہم چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ اس بیماری کی جب یہ تیزی یا اداسی کی کیفیات آتی ہیں تو ان سے پہلے عموماً زندگی میں کچھ تبدیلیاں، جیسے کچھ پریشانیاں زندگی میں آنا یا کچھ پریشانیاں اس دور میں چل رہا ہونا، یہ بھی بڑا عام ہے۔ یعنی جب آپ کے زندگی میں کچھ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو اس وقت اس بیماری کے آنے کا جو رسک ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس بیماری میں انسان کے دماغ کے اندر کچھ کیمیکلز کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ جو کیمیکل سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ ڈوپامین ہے۔ ڈوپامین کی جب لیول زیادہ بڑھ جاتا ہے تو مینیا یعنی تیزی کی کیفیت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اس میں جو علامات، کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو بنیادی علامات بتائی تھیں کہ بائی پولر ڈس آرڈر کے اندر بنیادی طور پر کیا کیا علامات آ سکتی ہیں، ان میں سے کچھ علامات کا میں ذکر دوبارہ کروں گا کیونکہ اس سے آپ یہ جانچ سکتے ہیں کہ میرے فلاں رشتہ دار کو کہیں یہ ڈس آرڈر تو نہیں ہو رہا۔ اس کے اندر جو تیزی کی کیفیت ہے، مینیا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اس میں انسان کا اعتماد بہت بڑھ جاتا ہے، اس کے جسم میں انرجی لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ
ایسے کسی فیملی ممبر میں یا کسی ایسے جس کو آپ جانتے ہوں، خدا نہ خواستہ اس میں ایسی علامات آپ دیکھیں کہ نیند اس کی کم ہو رہی ہے، لیکن کم نیند کے باوجود بھی وہ بندہ فریش پھر رہا ہے اور اس کے جسم کے اندر توانائی میں اضافہ ہو گیا ہے، وہ اب اتنا ایکٹیو ہے جتنا پہلے کبھی نہیں تھا، وہ عام دنوں سے بہت زیادہ پر اعتماد ہو گیا ہے، اور اس نے ان لوگوں سے بھی ملنا جلنا شروع کر دیا جن سے وہ پہلے کبھی ملتا جلتا نہیں تھا، اور پیسے خرچ کرنا اور مذہب کی طرف رجحان یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بہت زیادہ اس بات کا چانس ہے کہ یہ بندہ تیزی کی جو علامتیں ہیں اس کی طرف جا رہا ہے، اور یہ علامات بڑی عام طور پر پیشنٹس میں آتی ہیں، لیکن شروع میں فیملی ممبرز اس کو سمجھ نہیں پاتے، بلکہ شروع میں وہ کبھی کبھی تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ عام دنوں سے بھی زیادہ خوش رہ رہی ہے، حالانکہ وہ جو عام دنوں سے زیادہ خوش رہنے والی کیفیت ہوتی ہے جو تیزی کے اندر ہوتی ہے، وہ ایک ایب نارمل کیفیت ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ کبھی کبھار ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جن کے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ڈرامے وغیرہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ اگر علامتیں آپ محسوس کریں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بائی پولر کا پیشنٹ ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کی کیونکہ علامات کامن ہیں، ان کو سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ اس میں یہ کہ نیند کی کمی آ جانا، جسم میں طاقت کا فقدان ہو جانا، انسان جو ہے وہ میل جول اپنے ختم کر دیتا ہے لوگوں سے، بالکل اس چیز کے الٹ جو کہ ہمیں تیزی میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو یہ علامات جس میں آ رہی ہوں وہ ڈپریشن کی علامات ہوتی ہیں، تو جس کے اندر یہ دونوں طرح کی علامتیں آئیں پھر ہم بائی پولر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر بائی پولر ڈس آرڈر کو جب ہم بتا رہے ہیں تو اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ آپ نے خود سے کسی بندے کو یہ تشخیص نہیں کرتے نہیں کہ اس کو لازمی بائی پولر ڈس آرڈر ہی ہوگا، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے اب میں آپ کو اس کے بارے میں معلومات دے رہا ہوں، تو اکثر آپ ایسے لوگ دیکھیں گے جو کبھی بہت خوش ہوتے ہیں، کبھی کچھ اداس ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اگر میری یہ ویڈیو دیکھی ہو اور آپ ان کو جھٹ پٹ سے آپ کہہ دیں کہ اس کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی شخصیت کے اندر کچھ اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ کیفیات ہو سکتی ہیں۔ جب بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے تو اس میں اگر تیزی، مثال کے طور پر تیزی کی کیفیت آ گئی ہے، تو یہ نہیں ہوتا عام طور پر کہ ابھی صبح تیزی ہے اور شام کو اداسی آ جائے گی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہفتے کم از کم یہ تیزی کی علامات چلتی ہیں، اور اگر اداسی آئے تو پھر اسی طرح اداسی کچھ ہفتے یا کچھ مہینے یہ چل سکتی ہے، اور بیچ کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں بندہ عام طور پر بالکل نارمل ہو جاتا ہے، اور وقفے سے یہ بیماری آتی ہے۔ موسم کے بدلنے سے بھی اس بیماری کے آنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، یعنی جن دنوں میں موسم بدل رہا ہوتا ہے، سردیوں سے گرمیاں یا گرمیوں سے سردیاں، اس میں اس کا جو ہے وہ رسک اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے اس کے اندر۔ ہمیں جب ہم کلینیکلی دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو یہ دونوں طرح کی جو علامات ہیں وہ زندگی میں رہی ہیں، تو پھر اس کی تشخیص کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ایک لیکن اہم بات یہ ہے کہ کچھ ایسی منشیات ہیں جن کے اندر اگر بندے نے وہ نشہ کیا ہوا ہے، جیسے اس کے اندر کوکین ہے، آج کل آئس بہت یوز ہو رہی ہے، اس طرح کے جو نشے ہیں مختلف طرح کے، الکوہل بھی اس میں شامل ہے، تو اس میں بالکل اس طرح کی علامتیں آ سکتی ہیں جس طرح بائی پولر ڈس آرڈر کے مریض میں آتی ہیں۔ تو وہ پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ کسی نشے کی وجہ سے تو نہیں ہے کیفیت، یا یہ واقعی بائی پولر ڈس آرڈر ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ جہاں تک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ڈپریشن کے مریض میں ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ سادہ ڈپریشن ہے یا بائی پولر ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں یہ ثبوت نہ ملے کہ اس کو زندگی میں کبھی تیزی کی کچھ علامتیں آئی ہیں، تب تک ہم یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے کے اندر بائی پولر ہوگا۔ جب ہمیں ہسٹری پہ پتہ چل جائے کہ ہاں پہلے اس کو تیزی کی علامتیں آ چکی ہیں زندگی میں، تو پھر وہ جو بائی پولر ڈس آرڈر ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں اس میں، اور اس کو پھر ہم بائی پولر ڈپریشن کہیں گے اس کیفیت کو جو اس وقت چل رہی ہے۔
تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو اس کی تشخیص کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اچھا، اب میں آتا ہوں کہ اس بیماری کے علاج کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اس بیماری کا بہت اچھا علاج موجود ہے، اور علاج سے زیادہ تر جو پیشنٹس ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کا مرض کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس کے جو ادویات ہیں ان کو ہم عام طور پر موڈ سٹیبلائزرز کہتے ہیں۔ موڈ سٹیبلائزرز میں لیتھیم، ویلپروئک ایسڈ اور اس طرح کی کچھ اور ادویات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک قسم کی ادویات جنہیں ہم اینٹی سائیکوٹکس کہتے ہیں، وہ بھی اس بیماری میں جو ہے نا وہ کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں اس کا علاج کرنے کے لیے۔ اور اس بیماری میں جو ایک ایوریج دورانیہ ہے کہ وہ کتنی دیر، اگر ایک دفعہ آپ کو تیزی کی کیفیت آ گئی ہے یا ایک دفعہ اداسی کی کیفیت آ گئی ہے، تو اس کو کتنی دیر عام طور پر وہ چل سکتی ہے۔ عام طور پر یہ کیفیت 6 ماہ تک چل سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو زندگی میں پہلی دفعہ کبھی تیزی کی علامات آ گئیں یا یہ جو ڈپریشن کی آ گئی، تو 6 ماہ تک ہم جو ہے نا وہ آپ دوائی جو ہے وہ اس میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو بار بار یہ بیماری آ رہی ہے تو پھر اس کو ہم لمبے عرصے کے لیے ان ادویات کا استعمال کرواتے ہیں، کیونکہ ان ادویات کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بیماری کو واپس آنے سے بھی روکتی ہیں۔ تو اگر کسی کو بار بار یہ مرض سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر اس کو لمبے عرصے کے لیے ہم ادویات یوز کراتے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان ادویات کا کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جو کہ جس کو ہم حل نہ کر سکیں۔ تو یہ ادویات کچھ مریضوں کو جو ہے وہ کافی لمبا عرصہ بھی استعمال کرنی پڑ سکتی ہیں۔ ادویات کے علاوہ ڈپریشن کی جب اس میں کیفیت ہوتی ہے تو کچھ بات چیت والے علاج کا بھی اس کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک بڑی اہم چیز جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کسی کو یا خود آپ کو یہ مرض ہے، تو ایسے کیا کیا چیزیں ہیں جس کو کر کے آپ اپنا بہتر طور پر اس مرض کو مینیج کر سکتے ہیں، اس کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ بائیپولر ڈس آرڈر کے پیشنٹ کو اپنے سونے جاگنے کی اور کام کرنے کی روٹین ایک جیسی رکھنی چاہیے۔ روٹین میں بلا وجہ کی زیادہ تبدیلیاں کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ روٹین میں زیادہ تبدیلیاں کریں گے تو اس میں تھوڑا سا رسک بڑھ جاتا ہے بیماری کے واپس آنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بیماری کے پیشنٹ کو نشہ آور چیزوں سے اور زندگی میں بہت زیادہ سٹریس لینے سے، ان دونوں چیزوں سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی اس مرض کے واپس آنے کا چانس بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے سائنز ہیں، کچھ ایسی علامات ہیں جو اگر آپ کو یا آپ کی کسی جاننے والے کو جو کہ اس مرض کا شکار ہے اگر آ رہی ہیں، تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مرض واپس آ رہا ہے۔ اس میں جو بڑی اہم علامت ہے وہ ہے نیند کی کمی۔ اگر اس بیماری کے مریض کو نیند کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ تیزی یا اداسی کی کیفیت واپس آنے والی ہے۔ تو اس کو فوری طور پر جو ہے نا پھر علاج ہونا چاہیے، یا پھر عام دنوں سے وہ باتیں کرنا بڑھ جائے اس کی یا کم ہو جائے، تو یہ بھی جو ہے نا یہ ایک علامت ہو سکتی ہے بیماری کے واپس آنے کی۔ ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو ادویات ہیں اس کا استعمال جو ہے نا وہ جس طرح ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہو کہ اتنے عرصے کے لیے استعمال کرنی ہے، تو ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر کبھی بھی ادویات چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرض وقفے وقفے سے آتا ہے، یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو مرض آیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، آپ نے دوائی خود سے چھوڑ دی اور آپ 1-2 مہینے ٹھیک رہے، اچانک سے یہ مرض واپس آ جائے گا۔ تو اس لیے جب تک آپ ڈاکٹر سے اپنے مشورہ نہ کر لیں، خود سے آپ نے ادویات چھوڑنی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی احتیاط ہیں، اور اگر آپ اس کو فالو کریں، اس پہ عمل کریں، تو بہت ساری بہتری اس کی بیماری کے حوالے سے آپ اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ ایک بات جو میں آخر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں بہت سارا سٹگما اور بہت سارے
اوہام موجود ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. تو اگر آپ کو یہ اس میں سے کوئی علامتیں محسوس ہوں یا کسی گھر والے کو یا کسی جاننے والے کو ایسی کچھ علامات محسوس ہوں تو آپ کو بالکل اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے کہ اس بیماری کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں ان سے آپ رجوع کریں. کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ بھی جیسے آپ کے مختلف اور جسمانی بیماریاں ہیں تو یہ ذہنی بیماری بھی ویسی ہی ہیں اور ان کا ویسے ہی اچھے طریقے سے علاج ممکن ہے اگر آپ بیماری کے اسپیشلائزڈ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اگر آپ لے سکیں. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کے جاننے والا یا خود آپ کو ایسا کچھ پرابلم ہو تو بالکل نہ ہچکچائیں اور کسی مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ سے جیسے سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ اس سے آپ رجوع کریں اور اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں کیونکہ اس سے آپ کی زندگی میں بہت نمایاں بہتری آ سکتی ہے.